नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आप रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन मुलाज़ा फरमा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीना में कुछ वाक़यात रूनुमा हुए, उनमें एक वाक़या ग़ज़वा बदर भी है। ग़ज़वा बदर पहला मार्का है जिसमें मुसलमानों को कामयाबी मिली। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम सदर शोबा उलूम इस्लामिया मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सईदुर रहमान अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बेहद ममनून कि आप स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। ग़ज़वा बदर रमज़ानुल मुबारक में हुआ, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसकी वजूहात क्या थीं, इसके कुछ वाक़यात भी बताएं और इसके नताइज क्या थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने जिस साल रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए, उसी साल यानी पहला ही रमज़ान है जिसमें यह ग़ज़वा बदर पेश आया जी, यानी सन 2 हिजरी में। बिल्कुल। इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे और बाकी अहले ईमान भी, तो वो आशूरा का रोज़ा होता था। लेकिन बाकायदा माह रमज़ान के रोज़े वो सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए और इसी महीने में यह वाक़या भी ग़ज़वा बदर का पेश आया। जब मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीना आ गए तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ क़बाइल के साथ अमन के मुआहदे किए। लेकिन जो मक्का के लोग थे या मक्का की जो क़यादत थी, अशराफियत थी, कुरैश थे जिनका निज़ाम था, उनको ये बात गवारा नहीं थी कि मुसलमान एक अमन की हालत में बिल्कुल और एक बेहतर हालत में, जहाँ पर उनकी एक किस्म की रियासत है, हुकूमत है, वो एक आँख उनको नहीं भा रही थी। बिल्कुल। इस वजह से कुछ न कुछ उनकी तरफ से हरकतें होती थी। चुनांचे एक वाक़या भी पेश आया कि एक जगह पर मुसलमानों के मवेशी चर रहे थे चरागाह में, तो कुरैश का एक छोटा सा एक लश्कर आता है, टोली आती है, वो हमला करके और वो तमाम जानवर अपने कब्ज़े में करके ले चलती है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के इल्म में आई और आपकी इजाज़त से उन्हें ताक़ुब किया। तो वो शख्स तो स्किप हो गया, लेकिन अपना सामान सब के सब वापस ले आए। वो कुर्स इब्न जाबिर उस शख्स का नाम था। फिर इसी तरह एक और वाक़या पेश आया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ड्यूटियाँ लगा रखी थीं कि गिरद पेश का जायज़ा लेते रहें ताकि दुश्मन हमारी किसी भी सूरत में बेहतियाती से, गफलत से फ़ायदा ना उठाए, तो चौकन्ने रहें। तो ये आपका अमल चल रहा था। उसके नतीजे में कई मौक़ों पे आप ख़ुद भी तशरीफ़ ले गए, कुछ जगहों में सैये भी भेजे इसी मकसद के लिए। तो इसी दौरान ये बात आपके इल्म में आई, क्योंकि आपका भी पूरा एक नेटवर्क था, जासूसी का निज़ाम था, ज़ाहिर हर चीज़ पे आप नज़र रखते थे। बिल्कुल। कि एक काफ़िला मक्का वालों ने तैयार किया है तिजारत का, और उस तिजारत के जो फ़वाइद होंगे, मुनाफा होगा, उसके ज़रिए वो जंग की तैयारी करेंगे और मुसलमानों पे हमला करेंगे। जब ये बात इल्म में आई तो फिर लाजमी बात है, तकाज़ा क्या था कि अब ऐसे लश्कर को, ऐसे काफ़िले को रोका जाए। बिल्कुल।
کیونکہ وہ ظاہر یہ جو کیونکہ فطری پورا تقاضا ماحول تھا، جنگ کا بنا ہوا ہے، بالکل کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اللہ بعد علیہ اب حالت جنگ ہے، دونوں فریق حالت جنگ میں. تو جب حالت جنگ ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، اور انہی تدابیر میں یہ بھی ہے کہ آپ ان کی معاشی قوت کو کمزور رکھیں تاکہ وہ توانا ہو کر اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو مزید مسلح کر کے آپ کے لیے خطرہ ثابت نہ ہو. بالکل. تو اسی مقصد کے لیے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم اس چیز کا اہتمام کیا کہ اس قافلے کو روکا جائے اور اس کی جو بھی تدبیر کی گئی. تدبیر اختیار کی. لیکن جاتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ نکل گیا، تو پھر واپسی کی تدبیر کی گئی کہ واپس جب آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ہم روکیں، جی، اور کم سے کم بارٹر ٹریڈ ہوتی تھی. جی ہاں جن وسائل سے یہ مسلح ہو کے جائے گا جی، تو اسی کے ذریعے تو انہوں نے سارا اسلحہ بنانا ہے اور تیاری کرنی ہے. تو گویا یہ ساری کی ساری جنگی مہم تھی. لیکن ہوا یہ کہ ظاہر دوسری طرف بھی جاسوسی نظام موجود تھا. ان کے علم میں آ گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس جو مین راستہ ہے جس سے عام طور پہ آمد و رفت ہوتی ہے جی، وہاں پر انتظار میں ہیں، گھات میں ہیں، بالکل تیار ہیں. اور ادھر سے انہوں نے اپنا پیغام بھی بھیج دیا مکہ والوں کے کہ ہم خطرے میں ہیں اور ہماری مدد کے لیے تیاری کی جائے. اور ساتھ ہی اس قافلے نے اپنا راستہ بھی بدل لیا، سمندر کے کنارے کنارے اس نے اپنا راستہ لیا، اور وہ اس طرح مسلمانوں کے اس گھات کی جگہ سے جو راستہ مین تھا اس سے بچ گیا. اب ہونا تو یہی چاہیے تھا، اور اس قافلے نے پیغام بھی بھیجا. ابو جہل اس وقت سردار تھا جی، کہ اب ہم حفاظت میں ہیں، پہنچ گئے، ان کی پہنچ سے نکل آئیں. لیکن ابو جہل تو پہلے دن سے ظاہر ہے کہ وہ دشمنی اس کے اندر موجود تھی، اور وہ غصے کی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے لوٹ پوٹ کر رہا ہو رہا تھا. حملے کے لیے تو چاہتا تھا کوئی بہانہ ملے. تو اس طرح اس نے گویا کہ ایک بہت بڑا لشکر مسلح، جس کی تعداد بھی اور جس کا اسلحہ بھی اور جس کی تیاری بھی وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی. مسلمانوں کی تعداد 313 اور وہ 1000 سے زیادہ کا، اور ان کے پاس اسلحہ بھی، ان کے پاس اونٹ بھی، گھوڑے بھی، زرہیں بھی، پورا کا پورا جیسے پوری تیاری کے جنگ ساتھ کی تیاری تھی. اور یہاں ظاہر مسلمانوں کے حالات اور بہت مسلمان کمزور تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے گئے تھے. جی، ان کا تو بالکل بھی یہ اسی آئیڈیا لیے نہیں اعلان تھا. نہیں ہوا نا، یعنی مدینہ منورہ کے اندر اعلان عام بھی نہیں ہوا جی، کہ یہ اس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو اتنی لوگ جو اس مقصد کے لیے نکلے تھے وہی تھے. چنانچہ ظاہر ہے کہ جب پتہ چلا کہ قافلہ ان کا آ رہا ہے، پورا لشکر آ رہا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اب ادھر کا رخ کرو. یعنی اس وقت مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا تو ذہن یہ تھا کہ ہم نے اس قافلے کا مقابلہ کرنا اور اسی کے لحاظ سے ہماری تیاری ہے. بالکل. لیکن اب تو صورتحال بدل گئی. اور پھر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ اس عمل کے ذریعے دونوں کو آمنے سامنے لا کر حق اور باطل کا فیصلہ کرا دیا جائے. یہ اللہ کی تدبیر تھی، اللہ کا فیصلہ تھا. اس لیے قرآن کے اندر ذکر ہے کہ دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کو کم دکھایا گیا. کفار کی نظر میں مسلمان کم دکھائے گئے، وہ تھے بھی کم، اور مسلمانوں کی نظر میں ان کو کم دکھایا گیا تاکہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو کہ مقابلہ ہو سکتا ہے ان سے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا، اس نے تدبیر کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ بدر کی طرف آپ نے رخ کیا. تو وہاں پہنچنے سے پہلے کفار مکہ پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے اپنی جو بھی بہتر پوزیشن سمجھی تھی اس پہ انہوں نے اپنا قبضہ بھی کر رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، پھر صحابہ کے مشورے سے جگہ بھی آپ نے پھر بدلی. وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوا کہ رات کو بارش ہو گئی، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی جگہ تھی وہاں پر ریت زیادہ تھی، چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا، وہ بیٹھ گئی. تو وہ جگہ ان کے لیے سازگار ہو گئی. بالکل. اور دوسری طرف سخت جگہ تھی، وہاں پر پھسلن ہو گئی، جس طرف بارش بھی زیادہ ہو گئی. قریش موجود تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو گیا. سبحان اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صف بندی کی، اور صف بندی کے بعد جیسے اس دور کا ایک نظام ہوتا تھا کہ پہلے ایک ایک آدمی دونوں طرف سے مقابلے کے لیے نکلتا تھا. 3 آدمی ادھر سے آئے، 3 آدمی ادھر سے، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ، یہ مقابلے پر آئے، اور تینوں کو ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈھیر کر دیے.
تو اب اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک پلاننگ بھی کی اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا بھی کی. سبحان اللہ. یعنی جو ہمیں ایک تدبیر بتائی گئی کہ پہلے تدبیر کرو. بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں تعلیم کیا دی کہ آپ پہلے تدبیر کریں, جو بھی آپ کے پاس ذرائع وسائل موجود ہیں ان کو آپ بھرپور طریقے سے استعمال کریں. چنانچہ آپ نے پوری صف بندی کی, موقع محل کا بھی انتخاب کیا کہ کون سی جگہ موضوع ہے, مشاورت بھی کی, سب چیزیں گویا کہ نظم و ضبط پورا قائم کیا. پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی, اور وہ دعا بھی ظاہر ہے کہ اللہ سے جو کی ہے کہ آج بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو اس سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ایک تعلق کی اور جو ایک التجا کی کیفیت ہے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کو میں یہاں پہ لے آیا ہوں, اور اگر آج یہ شکست کھا گئے تو پھر تا قیامت تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. اور اس کیفیت سے دعا کی کہ حضرت ابو بکر کو بھی کہنا پڑا اللہ کے رسول آپ کی دعا قبول ہوگی بس. سبحان اللہ. تو پھر مقابلہ ہوا اور بڑی شدید قسم کی جنگ ہوئی, اور اس جنگ کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا, فتح دی. 70 بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے, اور یہ وہ لوگ تھے جو مخالفت میں پیش تھے. بالکل. ان کا سردار ابو جہل سب سے نمایاں نام, جی وہ بھی جہنم, اور اس کو قتل کرنے والے 2 کم سن انصاری بچے تھے. اور یہ غم اس کو اس سے بھی زیادہ تھا کہ میں زخمی ہوں. ابو جہل کا جب آخری وقت تھا, اس کی جان نکل رہی تھی, تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چکر لگایا میدان کا, تو دیکھا ابو جہل کا آخری وقت ہے, تو میں اس کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ مر تو رہا ہوں, اس کا اتنا غم نہیں, غم یہ ہے کہ مجھے 2 کاشتکار بچوں نے نیچے گرایا. یعنی اس وقت بھی نخوت و تکبر کہ یہ کاشتکار تھے اور میں ایک سردار تھا. تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ وہ تکبر کی انتہا, یہ ختم اللہ علی قلوبہم کہ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے, تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح 70 آدمی گرفتار بھی ہوئے. مال غنیمت ہوا. مال غنیمت کا پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی کہ اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے, اور اس دن کو پھر اللہ نے کہا یوم الفرقان, حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن. سبحان اللہ. پھر اس غزوہ بدر نے مسلمانوں کی اس پورے جزیرۃ العرب میں دھاک بٹھا دی. بالکل. اس سے پہلے تو تصور یہ تھا کہ کچھ مسلمان پناہ لے کے کہیں بیٹھے ہوئے, لیکن اب مان لیا گیا کہ یہ ایک طاقت ہے, ایک ریاست ہے, ایک حکومت ہے, اور یہ گویا کہ برابر کی ایک قوت ہے جو جزیرۃ العرب کے اندر موجود ہے. کیونکہ مشرکین مکہ کی بڑی دھاک ہوتی تھی, تو اب گویا کہ توڑ دی, وہ ٹوٹ گئی, اور یہاں سے ایک گویا یوں سمجھے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اسیران تھے, گرفتار شدگان تھے, پھر ان کی رہائی کا ایک نظام بنایا, اور طے یہ کیا کہ کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت کمزور تھی, جی, تو اس کے ذریعے ان سے معاشی تاوان بھی لیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے پاس کچھ نہیں تھا تو ان سے تعلیم کا کام لیا گیا. ابھی کتنا بڑا سبق ہے کہ انصار کے بچوں کو تعلیم دو. اب وہ تعلیم کیا, قرآن سنت کی تو نہیں دینی تھی, تو کافر تھے. وہ دنیاوی تعلیم ہوگی نا, لکھت پڑھت کی ہوگی, حساب کتاب کی ہوگی, کوئی تجارت کے اسرار و رموز کی ہوگی, علوم آتے تھے انہی چیز کا اس وقت جس کا چلن تھا تو وہ علم دلوایا آپ نے. تو اس طرح اس جنگ کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو غلبہ فتح حاصل ہو گئی, دشمن کی طاقت ٹوٹی, بڑے بڑے لوگ جو مجرم تھے انہی کو اللہ نے سزا دی. جو قرآن نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر, کہ مجمع شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کے بھاگے گا. تو وہ منظر, یہ آیتیں مکہ کی ہیں لیکن منظر مدینہ کے اندر وہ ان آیتوں کا سامنے آیا. تو اس لحاظ سے گویا کہ غزوہ بدر, اور پھر دیکھنے کی چیز تو یہ ہے نا کہ ہم نے عام طور پہ رمضان کا ہمارا یہ تصور ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو بس آرام کرنا چاہیے, اور ایک اس کے اندر کمرے میں آرام سے بندہ الگ تھلگ رہیں, کام چھوڑ دینے چاہیے. بالکل. لیکن یہاں پر مسلمانوں نے
مشکل ترین جہاد کی ہے. بالکل. یعنی روزے کی حالت میں گئے، کم اسباب کے ساتھ گئے، تھوڑی سی افرادی قوت کے ساتھ گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ غالب ہو کے واپس آئے. اللہ نے فتح دی. اور اللہ نے ان کو فتح عطا کی. اور اس لیے اس رمضان کے بعد جو عید تھی تو وہ دوہری خوشیوں کی عید تھی. سبحان اللہ. کہ ایک فتح ہوئی تھی اور پھر یہ رمضان مکمل ہوا تھا. تو اس طرح یہ غزوہ بدر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جد و جہد کا، کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تو انسان کے اندر قوت پیدا کرتا ہے. بالکل. اس کے اندر ایک عزم پیدا کرتا ہے. بے شک. جیسے مجاہدی کی ہم بات کرتے ہیں تو مجاہدے کے ساتھ جہاد بھی جڑا ہوا ہے. بالکل. تو اپنے نفس سے جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر یہ طاقت پیدا ہو کہ کل دشمن سے بھی تم مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترو. اور اس حالت میں مسلمانوں نے غزوے کے اندر شرکت کر کے ہمیشہ کے لیے گویا کہ ایک ہمارے سامنے نمونہ پیش کر دیا ہے کہ رمضان جد و جہد کا مہینہ ہے، عمل کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کا مہینہ ہے. اور اسی غلبے کی سوچ کے ساتھ ہمیں آج بھی اپنے دین کے لیے قربانی دینے کا عزم زندہ رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے اور اس دین کو معاشرے کی آواز بنانا ہے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان عوان صاحب. غزوہ بدر کے موضوع پر آپ بہت مفصل جامع انداز میں گفتگو فرمائی آپ نے، اور واقعی یہ جو یوم الفرقان تھا، حق و باطل الگ ہو گیا. تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اہم موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بھی پروگرامز میں آپ کو ہم دعوت دیں گے. ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، آج کا ہمارا موضوع تھا 17 رمضان المبارک ہے. تو آج غزوہ بدر کے موضوع پر استاذ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان عوان صاحب نے بڑی جامع انداز میں مفصل گفتگو فرمائی. انشاءاللہ مزید اور بھی پروگرامز ہوں گے، انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.